Die Zeit der Beileidsbekundungen hat begonnen. Die Zeit Husseins hat nun geschlagen. Und bevor wir diese Angelegenheit näher besprechen, gibt es ein paar Punkte, einen sehr spezifischen Punkt, den wir erst einmal manifestieren müssen, um überhaupt weitere Schritte zu wagen. Der Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass wir uns im Klaren sein müssen, dass der Imam Hussein nicht uns benötigt. Im Gegenteil, wir benötigen den Imam. Man kann sich das Ganze so vorstellen, wir sind mitten auf dem Meer, es ist dunkel, pure Nacht, tiefste Nacht, keiner Sterne zu sehen, kein Horizont zu sehen, nicht einmal die eigene Handvoll im Auge zu sehen. Und wir versuchen uns gerade mit einem Stück Holzbrett übers Wasser zu halten. Und plötzlich wird diese ganze Szenerie erleuchtet durch ein sehr helles Licht. Der Horizont in jede Richtung scheint plötzlich in wunderbarem, warmem Licht. Aber es ist viel Licht, aber nicht so viel, dass man die Hand vielleicht über die Augen heben müsste. Es ist einladendes Licht. Dieses Licht, bei diesem Licht handelt es sich um Imam Hussein, und hierbei geht es darum, um die Initiative zu ergreifen, die Chance zu ergreifen, ob wir nun errettet werden möchten von dem Schiff der Errettung oder ob wir weiter ertrinken möchten. Falls das berühmte Gemälde jemandem etwas sagen sollte, von Michelangelo, die Erschaffung von Adam, nach unserem Tauhid natürlich Schirk. Allerdings stellt er etwas Schönes dar. Und zwar zeigt er auf der rechten Seite menschlich abgebildet Gott, der Künstler Michelangelo, auf der linken Seite den Adam, der allerdings die gesamte Menschheit darstellen soll. Und Gott hat seinen Zeigefinger komplett gespreizt. Adam hingegen kann noch ein wenig was aus dem Zeigefinger herausholen. Worauf Michelangelo lieber hinaus wollte, ist, was wir auch gerne annehmen als Moral der Geschichte, ist, dass wiederum die Ergreifung der Initiative, die Entscheidung dazu bei uns liegt. Wir können uns dazu entscheiden, auf das Schiff der Errettung zu kommen oder abzulehnen und weiterhin zu ertrinken. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Um diesen Punkt weiter zu betonen, wie hilflos wir sind, gibt es einen schönen Hadith. Bevor Imam Hussein Medina verließ, wie konnte er Medina verlassen, ohne zuerst zu seinem Großvater Rasulullah zu gehen und eine Ziyara zu machen? Er ging zu seinem Großvater, er vollzog die Ziyara und man sagt, danach hatte er einen Traum. Und in diesem Traum sah er seinen Großvater Rasulullah. Und Imam Hussein sagte, ja Rasulullah, ja Großvater, lass mich doch nicht gehen und lass mich lieber zu dir kommen. Ich möchte nicht von deiner Seite weichen. Lass mich lieber zu dir kommen. Und Rasulullah antwortete in seinem Traum, ja Hussein, die Entscheidung liegt bei dir. Aber du musst wissen, die Fürsprache an Yawm al-Qiyamah ist abhängig von dir. Die Fürsprache an Yawm al-Qiyamah ist abhängig für uns von Hussein. Es gibt eine weitere Überlieferung. Da war Sayyida Fatima al-Zahra, sallallahu alaiha, mit Imam al-Hussein schwanger. Und sie ging zu Rasulullah und sagte, ja Vater, ja Rasulullah, es ist klar, welches Leid er zu erleiden hat. Ist es wirklich nötig, ihn auf die Welt zu bringen, wenn es klar ist, was sein Schicksal sein wird? Und Rasulullah sagte wiederum, ja Sayyida, ja Fatima, meine liebe Fatima, es ist deine Entscheidung. Die Entscheidung liegt bei dir. Aber du musst wissen, die Fürsprache an Yawm al-Qiyamah ist abhängig von Hussein.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ein weiteres Salawat für die Fürsprache von Sayyidat Nisa al-Alamin, Fatima az-Zahra, Salamullahi alaiha. اللهم صل على محمد وآل محمد. Rasulullah erklärte seiner Tochter, dass an Yawm al-Qiyamah die Ahl al-Bayt, Rasulullah mit seiner reinen Ahl al-Bayt, ohnehin die Nächsten zum Thron Gottes sein werden. Und die Nächsten zu den Ahl al-Bayt werden die treuen Gefährten der Ahl al-Bayt sein. Rasulullah erklärte, Imam al-Husseins Stellung wird so oder so neben ihm an Yawm al-Qiyamah sein. Ob er nun jetzt geboren wird oder nicht, ob er jetzt nach Karbala geht oder nicht. Imam al-Husseins Seele, das Schicksal seiner Seele war ohnehin größte Reinheit, vollkommene Reinheit. Das heißt, Sayyid al-Zahra sowie Abdullah al-Hussein erkannten in der Sache, den Sohn zu gebären und nach Karbala zu gehen, keinen persönlichen Vorteil. Sie dachten an ihre Umma. Sie dachten daran, dass sie persönlich keinen Vorteil davon gewinnen, sondern dass die Fürsprache an Yawm al-Qiyamah für jeden Diener der Ahl al-Bayt und für jeden Diener Allahs von Hussein abhängig ist. Salli ala Muhammad wa ali. اللهم صل على محمد وآل محمد. Die Zeit, zu der Abu Abdullah al-Hussein aufbrach, nach Karbala bzw. Kufa, war eine verwirrende Zeit. Man hat vielleicht jetzt schon heutzutage die Meinung, dass, was man gut begründen kann, manche Staatsoberhäupter vielleicht nicht das beste Interesse für die Bevölkerung haben. Oder dass manche vielleicht sogar schlechte Absichten mit Maraja zusprechen. Aber die Zeit von Abu Abdullah al-Hussein hatte einen sehr eigenen Grad der Verwirrung. Als Beispiel Muslim ibn Aqil, als er festgenommen wurde und abgeführt wurde zum Gouverneur Kufas, da hat er versucht, sich umzusehen in den Leuten, die zusahen, die Abu Aqil weggebracht wurde. Er hat nach einem vertrauten und bekannten Gesicht gesucht in der Menge. Und das Gesicht, welches Muslim ibn Aqil fand, war das von Umar ibn Sa'ad. Und wir wissen alle, Umar ibn Sa'ad ist jemand, der in Ziyarat Ashura, in Hadith Qudsi von Allah subhanahu wa ta'ala direkt namentlich verflucht wird. Damals, wir müssen das so vorstellen, hätte man sich nicht einmal vorstellen können, dass Umar ibn Sa'ad nicht auf der Seite von Imam al-Hussein war. Genauso wie mit Shimr ibn Jawshan, ebenso namentlich verflucht. Und bei ihm war es genauso. Gerade noch in Safin, in Raman, mit Amir al-Mu'min und al-Mushtaba, man hat gerade an der Seite von ihm gekämpft. Und plötzlich steht man in Karbala auf der anderen Seite, auf der Seite Yazids. صلى على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Diese Verwirrung hatte auch einen gewissen Zuspruch auf andere religiöse Menschen, zur Zeit von Yazid beispielsweise. Als das heilige Haupt Abu Abdullah al-Hussein vor Yazid lag, Allahu Akbar, kam ein christlicher Mann zu Yazid. Er kam soweit ich weiß, steuerlichen Angelegenheiten. Und er wollte einfach Dinge mit Yazid besprechen. Und nach einer Zeit hat er gefragt, wem gehört dieser Kopf, der da liegt. Es war für die Beni Umayya nicht unüblich, einfach Schläge umliegen zu haben. Und Yazid erklärte, das ist der Kopf von Hussein. Und der Mann fragte ja, Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, ja, der Enkelsohn von Rasulullah. Yazid sagte ja. Und man fragte weiterhin, ja, seine Familie wurde gerade getötet und seine Frauen sind gerade in Gefangenschaft genommen worden. Yazid sagte ja. Und man fragt, warum?
Eine sehr simple Frage. Und es hat natürlich eine sehr egoistische Antwort von Yazid bekommen, welche lautet: Sie kam mir in den Weg meines Rechts auf die Nachfolgerschaft, auf die Khilafa. Und der Christ sagt etwas sehr Interessantes. Er meinte, ich würde euch vielleicht alle bitten, ein wenig nach vorne zu kommen und Platz zu machen für die kommenden Brüder. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Der Mann sagte, weißt du, Yazid, wir haben einen Fußabdruck eines Esels von Jesus a.s. gefunden, auf dem er geritten ist. Und weil uns dieser Fußabdruck, dieser Hufabdruck an unseren Propheten erinnert, haben wir auf diesem kleinen Stück Erde eine riesige Kirche gebaut, um den Platz zu ehren. Aber ihr Muslime, sagt er zu Yazid, ihr bringt den Enkelsohn eures Propheten um. Und auf solche schmachvolle Art und Weise, sein Haupt liegt da ohne Körper. Und Yazid sagte, schweig, du bist kein Moslem, du hast keine Ahnung von dieser Angelegenheit. Und der Mann sagte, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa anna hadha hujjatullah, sagte er. Ich bezeuge, dass das, er meinte den Kopf von Imam Hussein, die Hujja Allahs ist. Und so sagte Yazid, das ist genug, wir extraktieren dich jetzt. Diese ideologische Verwirrung hat nicht schon heute stattgefunden oder wird heute begonnen oder bei Imam Hussein begonnen oder bei Imam Amir al-Mu'minin oder bei Nabi Saleh oder bei Nabi Nuh. Es begann bereits mit den ersten Menschen des Intellekts, mit den Söhnen Adams, direkten Söhnen Adams. Ich meine Qabil und Habil. Da herrschte bereits diese Verwirrung wie auch beim Shaitan. Was ist denn mit dem Shaitan passiert? Er hat aufgrund einer selbst erfundenen Regel Hochmut an den Tag gelegt. Er hat gesagt, plötzlich, wo auch immer, Feuer sei besser als Erde. Wo stand das jemals? Niemals stand das geschrieben. Habil sagte plötzlich, der ältere Bruder hat mehr Recht auf die Prophetie als der jüngere Bruder. Und Habil erklärt, mehr Recht überhaupt zu haben, hat derjenige, der die meiste Taqwa hat. Die meiste Gottesfurcht. Salli ala Muhammad wa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Und diese Verwirrung, moralische Verwirrung, hält eben noch bis heute leider Gottes an. Als Beispiel, es gibt, ich verkleinere mal den Raum von den Leuten, die ich meine. Es sind meistens Jugendliche, naive Jugendliche, die meinen, sich Schiiten zu nennen und dann zu sagen oder daran zu zweifeln an dem Fakt, dass Imam al-Hussein gewonnen hat. An dem Fakt, dass er als Sieger herausgegangen ist. Möchte man zweifeln. Dann denkt man sich eben, woran wird denn ein Sieg gemessen? Daran, wie viele Leute noch am Leben sind zu der Zeit der Schlacht? Oder wie viele Menschen Generation für Generation danach noch weiterhin an die Tragödie denken und an das, wofür man gekämpft hat, denken? Und inshallah sind wir alle Zeuge dafür und Beweise für diesen Fakt. Denn vor 1400 Jahren ist das passiert. Und jedes Jahr, jeden Monat, jeden Tag, bevor wir Wasser trinken, sagen wir Assalamu alayka ya Aba Abdul. Und wir erinnern uns an diese Tragödie. Eine historisch sowie theologisch größte Tragödie, die wir als Menschen besitzen. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل
صل على محمد وآل محمد. Man kann dieser Verwirrung entgegensteuern. Punkt Nummer 1 dafür ist es, anzuerkennen, dass man selbst zu einem gewissen Grade unfähig ist, nicht jedes Wissen besitzt. Man muss seine Schwäche anerkennen. Man muss vielleicht in Kauf nehmen, mal als naiv oder unwissend abgestempelt zu werden, um an die höheren Grade des Wissens zu gelangen. Das heißt, wir müssen lernen. Und die meisten Probleme, die meiste Verwirrung, die heutzutage besteht, ist zurückzuführen auf Aqida. Die meisten Probleme sind zurückzuführen auf die Usul al-Din, auf Punkt Nummer 1, auf Tawhid. Warum so viele Probleme heute bestehen, ist, weil so viele Leute Probleme mit Tawhid haben. Leute erkennen nicht oder verstehen nicht, was es bedeutet, Qul huwallahu ahad zu sagen. Oder La ilaha illallah. Oder Leute beten jeden Tag 5-mal, vielleicht sogar 20-mal, inshallah. Aber sie nehmen das Gebet eher als eine Form des Trainings für den Körper anstatt für die Seele. Das Gebet ist Training in allererster Linie für die Seele. Man macht den Sujud nicht ohne Grund, nicht weil Gott einfach so will, dass man seine Stirn auf den Boden legt. Weil Gott will, dass man seine Stirn auf die Erde legt. Der erste Sujud bedeutet, dass man anerkennt, dass man Erde war. Und man steht vom Sujud auf und es bedeutet, Gott schenkte einem Leben. Und das Leben ist die größte Wohltat, die Gott einem zur Verfügung gegeben hat. Die einem zur Verfügung steht. Und man geht wieder in den Sujud. Und es bedeutet, dass man wieder Erde wird. Ja, das Leben ist vergänglich. Wir werden wieder Erde. Denn für Stolz ist keinerlei Zeit. Für Stolz und Hochmut ist keinerlei Platz. Wir werden wieder Erde. Wir werden verlegt. Wir werden Staub. Kein Platz für Hochmut. Und wir werden wieder auferstehen. Und zweitens, wieder aufzuerstehen bedeutet, wir werden wieder auferstehen. Durch die Allmacht Gottes, wir werden an Yawm al-Qiyamah wieder auferstehen. Und inshallah, mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ich möchte zum Ende gelangen mit 2 Punkten. Zum einen eine Überlieferung, wenn ich mich recht entsinne, aus Al-Kafi von Sheikh Quraini, in der hieß es von Abu Basir, das überliefert von Imam al-Baqir, dass er zum Imam ging und er fragte ihn, ja Imam, wie erkennt Ummi? Bist du Al-Qa'im, bist du Al-Mahdi, der Retter der Zeit, der die Gerechtigkeit wieder zu den Menschen führen wird? Imam al-Baqir sagte, nein, das wird mein Enkel, mein Urenkel wird das sein. Und Abu Basir sagte was Schönes, er sagte, ich suche Zuflucht bei Allah vor dem Shaitan und davor, mich in einer Zeit deiner Verborgenheit zu befinden, ja Imam. Der Imam sagte, Abu Basir, falls du dich jemals in solch einer Zeit befinden solltest, so rezitiere Dua Ghariq. Es ist eine kurze Dua, die ich noch mitgeben möchte, eine sehr einfache kurze Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muqallib al-Qulub, ala thabbit ala dinikum. Es ist eine einfache Dua, die einem, wie der Name sagt, Dua Ghariq, vor dem Ertrinken beschützt. Und wiederum auf den Punkt zurückzukommen, Imam al-Hussein ist das Schiff, welches kommt, um uns zu erretten, vor dem Ertrinken, bevor wir unseren schlechten Werken und unseren Sünden ertrinken. So müssen wir jetzt Muharram anerkennen als die Zeit unserer Himmelfahrt, die Zeit, um neue Schritte zu wagen in Richtung Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir das tun, auch nur einen winzigen Schritt, so wird Allah 1000 Schritte näher kommen. Salli ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Als letzten Punkt möchte ich erwähnen, falls Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene vielleicht islamische Bildung suchen oder Eltern für ihre Kinder, wie auch immer, dass wir beim Goetheplatz bei der Lindwurmstraße 117 islamischen Unterricht, Persisch, Koranunterricht sowie Aqida
der Aqad-Unterricht geben, jeden Samstag von 16 bis 19 Uhr, im Namen des Philfelder Kulturvereins. Aber in allererster Linie natürlich im Namen des Imams der Zeit, und jeder ist herzlich eingeladen, der nach weiterem Wissen strebt, inshallah. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. गुजारिश करूँगा कासिम से एक बात से Muhammad wa ali Muhammad salawat. मोहम्मद वाले मोहम्मद से Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. चाँद करबला के तूने तो देखे होंगे बिखरे थे इस ज़मीं पर अर्शे बरी के तारे ऐ चाँद जलवागर है हाशिम का चाँद यहाँ पर खैरात रोशनी की ले लीजियो यहाँ से ऐ चाँद इस ज़मीं पर रखियो हमेशा ठंडक सोते हैं जो यहाँ पर ज़हरा के हैं ये प्यारे ऐ चाँद तस्लीम सलसबीलो कौसर के हैं माले मारे गए जो प्यासे इस नहर के किनारे ऐ चाँद हुर्र और हबीब जैसे जांबाज और रहबर मारे गए यहीं पर अंसार शाहदी के ऐ चाँद मारे गए यहीं पर बेदर्दियों सितम से ज़ैनब के दोनों प्यारे मुस्लिम के दोनों बेटे ऐ चाँद पामाल हो रही थी कासिम की लाश रन में अब्बास और सरवर चुनते थे उनके टुकड़े ऐ चाँद बाजू कटे यहीं पर अब्बास बावफा के इसने वफा न पाया पानी भिला
اے جان اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے اے جان پانی پلانے لائق محل کا کو سرور کیا ذبح ملانے تیرے ستم چلا کر اے جان اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بریدہ لاشیں اے جان پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹی اے جان کربلا کے تو نے بھی دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے جان صلوات محمد وآل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ حیدری حیدری محمد وآل محمد صلوات فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات اللهم تعبئ بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک على كل شيء قدير على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد تھوڑا آگے بھی تشریف لے آئیں ایک سلوات پڑھتے رہے اور آگے تشریف اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسفور ميدان عرضه أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الحاشمي القرشي الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفدا أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد صلوات پروردگار عالم کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی زندگی عطا کی، اتنی مہلت عطا کی کہ ہم فرش عزائے حسینی پر آ سکیں. آپ سب کی عبادت کی قبولیت کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگارہ اس محرم کو ہمارے لیے قرب پروردگار، قرب امام حسین علیہ السلام کا وسیلہ قرار دے. پروردگارہ دعا گو ہیں کہ اس ماہ محرم کا آغاز ہوا چاہتا ہے. پروردگارہ ہمارے دلوں میں اس عبادت کے لیے خلوص کو قرار دے. پروردگارہ اس محرم الحرام میں ہمیں خلوص نیت کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ اس عزاداری سید شہداء علیہ السلام میں، علیہ السلام میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ایک دفعہ مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، کچھ ہی لحظوں کے بعد
محرم الحرام 1446 ہجری کا آغاز ہو رہا ہے۔ گویا لاکھوں ممبر سج چکے ہیں، کروڑوں افراد فرش عزائے حسینی پر مختلف اوقات میں موجود ہیں۔ گویا یہ اس مہینے کا آغاز ہو رہا ہے کہ جو اسلام پہ بہار کا مہینہ ہے۔ اگر آپ حضرات توجہ فرما رہے ہیں، جس طرح سے رمضان قرآن پہ بہار کا مہینہ ہے کہ وہ شخص کہ جو کبھی رمضان میں یا پورا سال رمضان سے ہٹ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن نہیں کھولتا، لیکن رمضان میں بالآخر کچھ صفحات یا کچھ جز کی تلاوت کر ہی لیتا ہے۔ اسی طرح یہ محرم اسلام پہ بہار کا مہینہ ہے۔ کیسے بہار کا مہینہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ لاکھوں ممبر سج چکے ہیں، کروڑوں افراد فرش عزائے حسینی پر موجود ہیں۔ جیسے اس محرم کا آغاز ہوا تو مختلف موضوعات پر حسین ابن علی کے نام سے مجالس بپا ہو رہی ہیں۔ کہیں موضوع توحید پروردگار ہوگا، کہیں موضوع عصمت اہل بیت ہوگا، کہیں اخلاقی اقدار پر گفتگو ہوگی، کہیں عقائد بیان ہوں گے، لیکن کبھی کوئی یہ نہیں کہتا مجلس سے واپسی پر کہ میں کسی توحید کے جلسے سے آ رہا ہوں، کہ میں کوئی اخلاق کا درس سن کے آ رہا ہوں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں عقائد کی کچھ تعلیمات سیکھ کے آ رہا ہوں، بلکہ جس سے بھی پوچھیں تو یہی کہتا ہے کہ میں حسین ابن علی کی مجلس سے آ رہا ہوں۔ گویا میں حسین ابن علی کی کہ گویا یہ مہینہ اسلام پہ بہار کا مہینہ ہے۔ گویا عنوان ہوگا مجلس حسین، نام ہوگا مجلس حسین، لیکن ڈسکس سارا دین ہوگا۔ نام ہوگا مجلس حسین لیکن بیان ساری شریعت ہوگی۔ نام ہوگا مجلس حسین لیکن بیان سارا مذہب ہوگا۔ اور یہ حسین ابن علی کے نام کی برکت ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جس کا خون کروڑوں افراد کو دین کی طرف بلائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود جو ہستی لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت، اسلام کی محبت، دین کی محبت، دین کی طرف رغبت پیدا کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور خود کبھی آپ نے سوچا اپنے بارے میں بے شمار اقوام، ملتیں موجود ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ خوشی کے تہواروں کا انتظار کرتے ہیں۔ کوئی ہے ایسا، کچھ اقوام ایسی ہیں، کچھ مذاہب ایسی ہیں کہ جو انتظار کرتے ہیں کہ کرسمس آئے اور ہم کچھ خوشی منائیں، کچھ انجوائے کریں۔ اسی طرح ہر ملت میں کچھ منتظر رہتے ہیں کہ کوئی میلہ آئے، کوئی تہوار آئے، کوئی خوشی کا موقع آئے اور ہم اس خوشی کے موقع کو منائیں۔ یہ واحد قوم شیعہ ہے کہ جو سارا سال غم حسین کی منتظر رہتی ہے۔ یہ واحد قوم ایک عجیب قوم ہے کہ جو سارا سال، ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ اپنے آپ سے، اپنے وجود سے، اپنی روح سے غموں کو دور کرے، اپنے غموں کو دور کرے، چاہتی ہے کہ غم سے دور رہیں، خوشی اور آسائش اور آسانی کی زندگی گزاریں۔ لیکن یہ قوم، یہ شیعہ قوم ایسی قوم ہے کہ جو غم حسین ابن علی کے خود قریب جانا چاہتی ہے، جو خود اگر غم کی کیفیت پہ گفتگو کریں، ابتدائی مجلس میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن آمادہ ہو جائیں۔ ابھی میں نے آپ کو بڑے کل سرات طے کرانے ہیں انشاءاللہ آئندہ دنوں میں چاہتا ہوں تھوڑے آپ کے ذہن آمادہ ہو جائیں۔ یہ غم کی کیفیت کیا ہے؟ بالغ فکر افراد موجود ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ غم جب بھی کسی انسان پہ طاری ہوتا ہے، کچھ لمحوں کے بعد، کچھ وقت کے بعد، کچھ مدت کے بعد غم ختم ہو جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ غم آیا، ختم ہو گیا۔ غم کی سرشت یہ ہے، غم کی کیفیت یہ ہے، غم کی طبیعت یہ ہے کہ یہ طاری ہوگا،
یہ آئے گا اور چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ غم کی کیفیت ہے اور ایک عجیب کیفیت ہے. آپ دیکھیے بعض دفعہ ہم لوگ ایک ہمارا اپنا پیارا خدا نہ کرے کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو ہم اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن کچھ وقت گزرتا ہے، کچھ مدت گزرتی ہے کہ ہم اسی شخص کے بغیر ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. گویا غم کی کیفیت یہ ہے کہ غم آئے گا چلا جائے گا، طاری ہوگا ختم ہو جائے گا. لیکن پھر غم حسین کی کیفیت دیکھیے. یہ واحد غم حسین ابن علی ہے کہ جو فطرتوں پر بھی غلبہ پا رہا ہے. جو فطرتوں پر غلبہ پائے اسے غم حسین ابن علی کہتے ہیں. اس غم کی عجیب کیفیت ہے. اگر حسین سے ہٹ کے کوئی غم ہوگا وہ آئے گا چلا جائے گا، لیکن یہ غم حسین وہ واحد غم ہے کہ جو ہر گزرتے سال کے ساتھ، ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس کی کیفیت اور شدت بڑھتی جا رہی ہے. اور پھر اور عجیب اسی غم کی کیفیت حسین ابن علی کے نام کی برکت دیکھیے. ہر انسان کی زندگی میں کچھ تلخ واقعات، کچھ مصیبتیں رونما ہوتی ہیں. اگر تو وہ انسان کسی کو بیان کرے، کسی سے شیئر کرے تو گویا کچھ سالوں کے بعد وہ بھی انسان کے سینے سے ختم ہو جائیں گی، محو ہو جائیں گی. یہ خود انسان کی جسے کہیں گے انسان کا انفرادی حافظہ، انفرادی میموری، کہ ہر انسان کی زندگی میں تلخ واقعات آتے ہیں. جیسے وہ انسان اس دنیا سے گیا وہ تلخ واقعات بھی ختم ہو گئے. اسے کہتے ہیں انفرادی میموری. لیکن ایک ہے تاریخ بشریت کا اجتماعی حافظہ کہ جسے ہم اصطلاح میں تاریخ کہتے ہیں، ہسٹری کہتے ہیں. اب اس ہسٹری کی بھی ایک عجیب کیفیت ہے. ہسٹری کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اپنے ورقے یا صفحہ تاریخ میں کسی واقعے کو، کسی سانحے کو جگہ نہیں دیتی. توجہ فرما رہے ہیں حضرات. گویا تاریخ کی کیفیت کیا ہے، صفت کیا ہے کہ اپنے دامن میں کسی کو جگہ نہیں دیتی. میں محسوس مثالیں اس زمانے کی عرض کرتا ہوں، پھر آپ اپنے ذہنوں میں کمپیریزن موازنہ کیجئے گا کہ واقعتاً غم حسین کہاں پہ ہیں اور اس کے علاوہ دنیا کے واقعات اور سانحات کی کیفیت کیا ہے. میں نے عرض کیا انسان کی زندگی کے تلخ واقعات وہ انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہی ختم ہو جائے. لیکن ایک ہے انفرادی حافظہ اور ایک ہے اجتماعی حافظہ. اجتماعی حافظے کو کہتے ہیں ہسٹری. ہسٹری کی بھی ایک کیفیت ہے، سرشت ہے کہ یہ اپنے دامن میں کسی کو جگہ نہیں دیتی. ہاں اگر اپنے دامن میں کسی واقعے کو، کسی سانحے کو جگہ دے پھر اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو محو اور ختم کر دیتی ہے. کچھ وقت کے بعد اس واقعے کو، سانحے کو ختم کر دیتی ہے یا اس کی شدت کو اتنا کم کر دیتی ہے کہ اس واقعے کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. اس واقعے کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. پریشان تو نہیں؟ ابھی تو میں نے گفتگو شروع نہیں کی ہے. ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو میں نے عرض کیا اسے کہتے ہیں ہسٹری. یہ اپنے دامن میں کسی شے کو، کسی واقعے کو، کسی سانحے کو جگہ نہیں دیتی. اب میں دو محسوس مثالیں آج کے زمانے کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دو جنگیں ہوئیں کہ جسے پہلی جنگ عظیم کہتے ہیں اور ایک دوسری جنگ عظیم کہتے ہیں. گزشتہ کم و بیش 100 سال میں دو جنگیں ہوئیں. پہلی جنگ عظیم میں کم و بیش 40 کروڑ افراد مارے گئے. یہ انٹرنیٹ پہ آپ اعداد و شمار چیک کر سکتے ہیں، تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. دوسری جنگ عظیم میں کم و بیش 5 کروڑ افراد لقمہ اجل بنے، موت کی آغوش میں چلے گئے. لیکن آپ سوچئے کتنا عرصہ ہوا ان دو جنگوں کو. ان جنگوں میں مرنے والوں کی تعداد کوئی عام افراد نہیں تھے. ان میں پڑھے لکھے افراد بھی تھے، ان میں دانشمند بھی تھے، ان میں ڈاکٹر بھی تھے، ان میں قابل افراد بھی موجود تھے. لیکن آپ دیکھیں 100 برس گزرا ہے، ابھی 100 برس بھی شاید پورا نہیں ہوا. 100 برس گزرنے کے بعد ان کم و بیش 9 کروڑ افراد کا نام لینے والا بھی جو افراد پہنچ گئے، 9 کروڑ افراد کو سوائے چند
مومبتیاں جلانے کے یا کچھ سیمینار منعقد کرنے کے کہ جو ہر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شدت بھی کم ہوتی جا رہی ہے. گویا ان 9 کروڑ افراد کو یا 10 کروڑ افراد کو یاد کرنے والا نہیں ہے. اب آئیے کربلا میں کیا ہوا تھا. کربلا میں کہ 72 افراد تھے کم و بیش. ایک صحرا تھا, کوئی میڈیا موجود نہیں تھا, کوئی اور ذرائع موجود نہیں تھے, ریت ہی ریت تھی یا جنگل ہی جنگل تھا. کوئی آج کے زمانے کا ماڈرن میڈیا موجود نہیں تھا. لیکن آپ نے سوچا کیا ہوا کہ 1400 سال گزر گئے. اس واقعے نے, واقعہ کربلا نے, سانحہ کربلا نے 14 صدیاں عبور کی. ان 14 صدیاں عبور کرنے کے بعد بھی یہ واقعہ, یہ سانحہ پوری آب و تاب کے ساتھ باقی ہے. پوری آب و تاب کے ساتھ باقی. میں نے کیا عرض کیا, تاریخ اپنے دامن میں کسی واقعے کو جگہ نہیں دیتی. اس پہلی جنگ عظیم کے واقعے کو دامن میں جگہ دی, ختم کر دیا. دوسری جنگ عظیم کے واقعے کو اپنے دامن میں جگہ کی. گویا 100 سال گزرنے سے پہلے اس کی شدت ختم ہو گئی. لیکن یہ واحد حسین ابن علی کا کربلا میں آنا ہے کہ گویا حسین ابن علی تاریخ کو مجبور کر رہے ہیں کہ مجھے یاد رکھو. حسین اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو تاریخ کو مجبور کر رہی ہے کہ مجھے دامن میں جگہ دے اور مجھے یاد رکھے. حسین ابن علی کا نام, یہ واقعہ یہ ایسا آفاقی ہے کہ گویا تاریخ مجبور ہے. گویا اس واقعے کو اگر ہم کلی جائزہ لیں, فقط تشیع نے نقل نہیں کیا بلکہ اس واقعے کو عیسائیت نے نقل کیا. ان کی کتابوں میں اپنے زاویے سے یہ واقعہ ملے گا, یہودیت میں یہ واقعہ اپنے زاویے سے ملے گا, مسلمانوں میں یہ واقعہ اپنے زاویے سے اپنی شرائط کے ساتھ ملے گا. وہ حسین ابن علی فطرتوں پر راج کر رہے ہیں. وہ جو ہر مذہب کو مجبور کر دے کہ تم مجھے اپنی کتابوں میں بیان کرو, اسے حسین ابن علی کہتے ہیں, اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اور دیکھیے خود اگر ہم اس عزاداری کی بات کریں, اس عزاداری کے متعلق بات کریں, چونکہ ابتدائی مجلس ہے, کچھ اہمیت عزاداری پہ گفتگو ہو جائے. ایک اور صلوات کا سہارا دیں. ایک روایت کہ جو میں میرا دستور یہ ہے کہ جب بھی محرم کا آغاز ہوتا ہے تو میں پہلی مجلس میں اس روایت کو ضرور پڑھتا ہوں. اور جب یہ روایت پڑھتا ہوں تو خود بھی ایک ایسی فرحت کا احساس ہوتا ہے کہ پروردگار نے حسین ابن علی کے عزادار کو کیا مقام عطا کیا ہے. چھٹے امام 7ویں امام سے نقل کرتے ہیں کہ جب بھی محرم کا چاند نظر آتا تھا تو میرے بابا بہت گریا کرتے تھے, لوگوں کو جمع کرتے تھے, ان سے پرسہ لیتے تھے. جب لوگ جمع ہو جاتے تھے اس کے بعد ان سے خطاب کرتے تھے, ان سے فرماتے تھے کہ یا ایھا الناس, تو جو میری طرف رہے, یا ایھا الناس, اے لوگو, اعلموا ان الحسین, کہا ہے لوگو جان جاؤ کہ حسین زندہ ہے. تو جو فرما رہے ہیں گویا کہ حسین, اب دیکھیے یہ ایک زندہ میں ہی طاقت ہے کہ جو 1400 برس بعد بھی کروڑوں لوگوں کو اپنی طرف راغب کر رہا ہے. ایک مرے ہوئے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی. فرماتے ہیں اعلموا, جان جاؤ, ان الحسین حی, حسین زندہ ہے. اور آگے آپ روایت کے عجیب جملے دیکھیے گا. فرماتے ہیں فقط حسین زندہ نہیں ہے بلکہ کیا کرتے ہیں, وَلَوْ يَعْلَمُ وَهُوَ يَنْظُرُ, وہ دیکھ رہے ہیں کسے, وَالْبَاقِينَ عَلَيْهِ, جو حسین پہ گریا کرتے ہیں, حسین ان کو دیکھ رہے ہیں. کوئی اگر کوئی حسین پہ گریا کرے وہ حسین کی نگاہ میں ہے, فقط حسین اسے دیکھ نہیں رہے. وَالْمُقِيمِينَ الْعَزَابِ, حسین اسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو حسین ابن علی کی عزاداری کو بپا کرتا ہے. گویا حسین پہ رونے والا بھی حسین کی نگاہ میں ہے, حسین کی عزاداری بپا کرنے والا بھی حسین کی نگاہ میں ہے. اور فقط نگاہ میں نہیں ہے. ایک عجیب جملہ روایت کا, روایت کہتی ہے وَهُوَ أَعْرَفُ بِهِمْ, کا حسین ابن علی آپ سب کو پہچانتے ہیں. جو بھی عزادار ہو, حسین کا ماتم کرنے والا ہو, جو حسین پہ گریہ کرنے والا ہو, فقط دیکھتے نہیں ہیں بلکہ حسین اس کو جانتے ہیں. کیسے؟ بِأَسْمَائِهِمْ, آپ کے ناموں سے جانتے ہیں.
اللہ اکبر. حسین ابن علی آپ کو آپ کے ناموں سے جانتے ہیں, اور فقط ناموں سے نہیں, کہا کہ اسماء آبائہم, آپ کے آباء و اجداد کے ناموں سے بھی جانتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حسین ابن علی کا آپ عزادار حسین ابن علی کی نگاہ میں ہے. میں عرض کروں گا کہ کسی کے ذہن میں شاید یہ سوال آئے کہ حسین ابن علی کربلا میں مدفون ہیں تو وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں. میں عرض کروں گا انشاءاللہ. کہا کہ وہ ہستی کہ جو پروردگار کے اسم بصیر کی مظہر ہو جائے, اسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں رہتی. اور پھر یہ روایت آگے بڑھتی ہے, کہا فقط دیکھتے نہیں ہیں بلکہ آپ کو پہچانتے بھی ہیں آپ کے ناموں سے, آپ کے آباء و اجداد کے ناموں سے. اور پھر ایک عجیب جملہ, واقعتاً عجیب جملہ, کہ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَهُ. حسین ابن علی آپ کس پہ؟ حسین ابن علی جو لوگ عزاداری کو بپا کرتے ہیں, جو لوگ حسین پہ گریہ کرتے ہیں, جو لوگ حسین کے ظاہر ہیں, حسین ابن علی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. اللہ اکبر. حسین اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں, طلب مغفرت کرے, اور جس کے لیے حسین استغفار کرے اللہ اکبر اس کا مقام کیا ہوگا. اور پھر فقط حسین ہی استغفار نہیں کرتے, اللہ اکبر, خود اپنی میری کیفیت اس روایت کو پڑھتے واقعتاً ایک عجیب کیفیت ہے. اور پھر روایت فقط یہ نہیں ہے کہ حسین استغفار کرتے ہیں, بلکہ کہتے ہیں فَيَسْأَلُ جَدَّاهُ, بلکہ اپنے نانا سے سوال کرتے ہیں, اباہو اپنے بابا سے کہتے ہیں, امہو اپنی ماں فاطمہ سے کہتے ہیں, وَأَخَا اپنے بھیا حسن سے کہتے ہیں کیا, فَلْيَسْتَغْفِرْ لَهُمْ, کہ آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں. گویا یہ وہ موقع ہے کہ حسین ابن علی کے عزاداروں کا مقام شرف اور بھی بڑھ گیا, کہ جن کے لیے پنجتن استغفار کر رہے ہیں, جن کے لیے پنجتن استغفار کریں اسے عزادار حسین ابن علی کہتے ہیں. اور پھر روایت کا جملہ, کہا لو کانت, کہ اگر حسین ابن علی پہ رونے والا, حسین کا زائر, حسین کی عزاداری بپا کرنے والا اپنے حقیقی مقام کو جان جائے, روایت کا جملہ ہے لو یعلم, اگر جان جائے, لکانت اکثر فرحہ اکثر من جزے, کہ اس کی خوشی زیادہ ہو جائے, اس کے غم کم ہو جائے. اگر حسین ابن علی کا رونے والا, حسین کا عزادار, حسین کا مجلس بپا کرنے والا اپنے حقیقی مقام سے آشنا ہو جائے تو گویا اس کی خوشی زیادہ ہو جائے, اس کے غم کم ہو جائے. اور پھر آخری اس روایت کا جملہ, میں نے کچھ جملوں کو چھوڑ دیا کیونکہ وقت کم ہے. پھر آخری روایت کیا کہتی ہے, کہا کہ اگر, اب دیکھیے فضیلت ہے, پہلا جملہ کا حسین کی نگاہ میں ہے, نگاہ میں ہے, آپ کے ناموں سے حسین آپ کو, آپ کے آباء و اجداد کے ناموں سے بھی جانتے ہیں, اور فقط جانتے نہیں آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں. فقط حسین ہی استغفار نہیں کرتے بلکہ پنجتن بھی استغفار کرتے ہیں. پھر اگلا جملہ کیا, کون سی کیفیت آتی ہے, کہا ما یقوم من مجلسہ الا وما علیہ ذنب, کہا جب بھی کوئی حسین ابن علی کے مجلس میں آتا ہے وہ مجلس سے اٹھتا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. برائے سید الشہداء بلند تر صلوات. مگر یہ کہ جب وہ حسین ابن علی کی مجلس میں آئے وہ اٹھتا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے. اور آخری کیفیت کیا آتی ہے, کیا کیفیت آتی ہے, کہ سارا والدت کا امہ ہی, کہا وہ اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ گویا وہ ابھی اس دنیا میں شکم مادر سے آیا. وہ کس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اس کی گردن پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اور یہاں پہ رک کے جملہ کہنا چاہوں گا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان سارا سال خدا نہ کرے نماز نہ پڑھے, گناہوں سے خود کو نہ بچائے اور کہے کہ میں ایک مجلس میں جاؤں گا, ایک آنسو بہاؤں گا اور میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہاں معاف ہو جائیں گے اس شرط کے ساتھ کہ آپ کو اپنے واجبات پورے کرنے ہیں, آپ کو حرام کاموں سے بچنا ہے. اور دوسرا کیا کہ وہ گناہ کہ جو حقوق العباد ہیں, جو بندوں کے حقوق ہیں, وہ کبھی بھی معاف. اس کے علاوہ کہا جتنے بھی گناہ آیا, کم یہ چھوٹا پیکیج ہے, اگر کوئی ایک مجلس میں آئے, مجلس سے اٹھنے سے پہلے کیا ہوگا, خدا اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا. اور یہ ایک ایسی مجلس, ایک ایسا تبرک ہے حسین ابن علی کا کہ آپ واقعی انسان دھنگ رہ جاتا ہے. دو موقع ایسے ہیں کہ جہاں پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں, ملائکہ آتے ہیں. ایک وہ موقع
کہ جب حدیث کسا کا موقع تھا یا اہل بیت کا گھرانہ تھا کہ جہاں پہ ملائکہ کی رفت و آمد رہتی تھی. اس کے علاوہ جو دوسرا موقع ہے کہ جہاں پہ ملائکہ زمین پر آتے ہیں پروردگار کے اذن سے. ملائکہ کی کیا، ملائکہ ایک کیا سٹیٹس رکھتے ہیں کہ اگر کوئی رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، اگر کوئی تسبیح میں ہے وہ مشغول تسبیح ہے. گویا وہ کسی نہ کسی حالت میں پروردگار کی تسبیح میں مشغول ہے. لیکن جیسے ہی کسی جگہ پہ مجلس حسین بن علی بقا ہو وہ پروردگار سے اذن چاہتے ہیں. کہا پروردگارہ ہمیں اجازت دے ہم اس مجلس حسین بن علی میں شریک ہوں. ایک عقلی قاعدہ یہ ہے کہ کبھی کوئی اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف نہیں آتا. گویا تمام عبادتوں سے بڑھ کے جو عبادت ہے وہ غم حسین بن علی میں ہے. چونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ کبھی پست کو کبھی اعلیٰ کو چھوڑ کر پست کی طرف نہیں آ جاتا، اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف نہیں آ جاتا. دیکھیے یہ وہ مقام ہے چونکہ ہم ان نگاہوں سے ابھی اس مجلس کی حیثیت کو، کیفیت کو درک نہیں کر پا رہے. ایک وہ مجلس کا عنوان ہے کہ جو ہم ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک اس مجلس کا باطن ہے جو ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے. اور جب روز قیامت ہوگی کہ جو سب سے باوزن ترین، بھاری ترین عمل ہماری زندگیوں میں ہوگا وہ ہوگا مجلس حسین بن علی میں. اور واقعتاً یہ کوئی مبالغتاً جملہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، مشہور و معروف واقعہ آیت اللہ طباطبائی کا، صاحب تفسیر المیزان. قم میں ایک بازار ہے جسے گوزر خان کہتے ہیں، بالکل حرم حضرت معصومہ کے بالکل 100 میٹر کے فاصلے پہ. وہاں پہ ایک تاجر تھا کہ جو حسین بن علی کی مجالس برپا کرتا تھا، اور اس مجلس میں خود آیت اللہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کی، جنہوں نے سب سے بڑی تفسیر تشیع میں قرآن کی لکھی، ان کا نام آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، اور خود ان کے ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے، وہ خود کہتے ہیں اگر کوئی ذاکر حسین بن علی، چونکہ انہوں نے جو تفسیر لکھی 15 گھنٹے کام کر کے، یا بعض جگہ پہ لوگ نقل کرتے ہیں کہ 18 گھنٹے بیٹھ کے اس تفسیر کو مکمل کیا. کہا میں اور بے شمار کتابیں لکھی، فلسفے پہ، منطق پہ، اصول پہ، بے شمار عناوین پہ ان کی کتابیں موجود ہیں. کہا میں اپنی ساری زحمتیں اس شخص کے عوض کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جس نے ایک مجلس حسین میں شریک ہوا ہو اور اس حسین بن علی کے مسائل پڑھے. کہا میں اپنی ساری زحمتیں اس کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہوں اگر کوئی ایک مرتبہ حسین بن علی کے مسائل پڑھے. اب آیت اللہ طباطبائی اس مجلس میں شریک ہوتے تھے، اس تاجر کی مجلس میں. چونکہ مجلس کی کیفیت یہ تھی کہ ہر گزرتے سال کے بعد مجلس میں لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی، تو اس تاجر نے ایک اور ہال لے کے اس بارگاہ میں، اس امام بارگاہ میں شامل کیا تھا. جب آیت اللہ طباطبائی اس مجلس میں شریک ہوئے تو اس تاجر نے آپ کو اس نئی بلڈنگ میں بٹھا دیا. چونکہ وہ عارف بھی تھے، کچھ وقت گزرا، آیت اللہ طباطبائی اٹھے اور اس پرانے مقام پر کہ جہاں 40 سال سے مجلس حسین بن علی برپا ہو رہی تھی وہاں پر آ گئے. اب وہ تاجر پریشان ہوا، کہا آقا کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی بات بری لگی کہ آپ ایک دم سے ایک جگہ سے اٹھے اور دوسری جگہ پہ تشریف لے آئے. کہا تمہیں نہیں معلوم یہ جو جگہ جہاں پہ 40 سال سے حسین بن علی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ میں چاہوں تو اس در و دیوار سے تبرک کو حاصل کر سکتا ہوں. گویا یہ جگہ اتنی متبرک ہو چکی ہے کہ گویا میں اس در و دیوار سے، اس احاطے سے تبرک کو حاصل کر سکتا ہوں. اور یہاں پہ ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ جب بھی میونخ میں مجلس پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یہاں پہ ایک نئی جگہ میں ہمیں مجلس پڑھنی پڑتی ہے. گویا کہ جو یہاں کے منتظمین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پورا میونخ جو ہے وہ متبرک ہو جائے. ایک سلوات بھیجو محمد والے. گویا پتہ چلے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد کوئی ایسا ہال، کوئی ایسی بلڈنگ نہ بچی ہو کہ جہاں پہ ذکر حسین بن علی نہ ہوا. ایک اور سلوات بھیجے محمد والے. بھائیزان گرامی، اس عزاداری کی ایک عجیب کیفیت ہے. اور دو نوجوان، اکثر نوجوان حضرات ہیں، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا. مجھے ابھی کچھ اپنے آج کا جو موضوع ہے اس محرم کا، اس کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے.
اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا، خاص طور پہ نوجوانوں کے، کہ کسی کے آپ نے سوچا ہوگا کہ 1400 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا، کیوں گریہ کریں، کیوں اس عزاداری کو منائیں، کیوں حسین ابن علی کو یاد کریں؟ 1400 سال پہلے ایک واقعہ ہوا، ختم ہو گیا، کیا ہمارے پاس کوئی لاجک ہے؟ جو کہ آج کا جو جوان ہے وہ لاجک مانگتا ہے، کیوں ہمارے پاس دلیل ہے کہ وہ افراد جو 1400 سال پہلے گزر گئے ان کو یاد کریں، ان کے نام کی مجالس برپا کریں؟ میں 2 دلیلیں دوں گا تاکہ ذہن آپ حضرات کے آمادہ ہو جائیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ جسے ہم عقلی دلیل بھی کہیں گے، کہ با کمال لوگوں کو یاد کرنا، پرفیکٹ لوگوں کو یاد کرنا، وہ افراد جو باعظمت ہوں ان کو یاد کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، یہ انسان کی آج کی پریکٹس نہیں ہے بلکہ صدیوں سے انسان کا طریقہ یہ رہا ہے۔ ہر قوم جسے اپنا ہیرو سمجھتی ہے، جسے اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے، جسے باعظمت اور با کمال سمجھتی ہے، اس کا ذکر کسی نہ کسی طریقے سے کرتی ہے۔ کوئی قوم سیمینار کی صورت میں کرتی ہے، کوئی کتاب لکھ کے کرتی ہے، کوئی آن لائن پروگرام آرگنائز کر کے کرتی ہے، لیکن ہر قوم اپنے ہیرو کو کسی نہ کسی فارم میں یاد کر رہی ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرفیکشن ذات گرامی حسین ابن علی سے سوا کہیں دکھائی ہی نہیں دیتی۔ ہم حسین ابن علی سے بڑھ کر کسی کو باعظمت نہیں سمجھتے، با کمال یہ دنیا والوں کی اپنی قسمت ہے کہ وہ غیر کمال کو کمال سمجھ کر کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم حسین ابن علی کو با کمال سمجھ کے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ محمد والے محمد صلوات۔ گویا ذکر دیگر اقوام بھی کرتی ہیں، ذکر ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم جن کا ذکر کرتے ہیں یہ ایک عقلی دلیل ہے کہ کسی بھی ذہن میں سوال آئے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر قوم مجلس برپا کرنا کوئی نیا کام، کوئی انوکھا کام نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک جملے میں تعریف یہ ہے کہ جس کو ہیرو سمجھتے ہو اسے یاد کرنا۔ اور پھر دوسری دلیل وہ ہے نقلی دلیل۔ اگر کسی برادر اہل سنت سے بات ہو کہ بھائی چھوڑ دو، کیوں غم مناتے ہو، کب تک غم مناؤ گے، تو ان کے لیے ایک ہی جواب ہے کہ حسین ابن علی وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کا تمام انبیاء نے غم منایا، جن کے بارے میں رسول اللہ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے جن کا غم منایا۔ اور فقط یہ نہیں، خود اگر غم منانے پہ ایک دلیل قائم ہو سکتی ہے کہ جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اس دنیا سے رخصت ہوئی، اس دنیا سے گئی، تو رسول اللہ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، گویا 1 سال غم منانے کا اعلان کیا گیا، گویا 1 سال غم منایا۔ گویا غم منانا اور کسی کو یاد کرنا کوئی انوکھا کام نہیں ہے، اور اس کی عظمت ایک عجیب عظمت ہے۔ اور پھر ایک اس عزاداری کا ایک نفسیاتی پہلو اور ایک ایسا جذباتی پہلو کہ ظاہراً اگر ہم اس مادی دنیا میں اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ شاید ہم اس طرح سے اس کو احساس نہیں کر پاتے۔ اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس بات میں کوئی ایک معمولی سا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جب بھی مجلس حسین ابن علی بپا ہو اور اس میں اہل بیت شریک نہ ہو، وہ اہل بیت علیہ السلام اس میں شریک ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ میں ایک پھر واقعہ نقل کرتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے توضیح العزا، اور یہ کتاب ہے علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کی، اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ عراق کی ایک خاتون تھی، یہ آخری واقعہ، اور اس کے بعد میں اپنے موضوع کے چند مطالب آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ اپنے توضیح العزا میں اس کتاب اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، کہا کہ عراق کی خاتون تھی بڑھیا کہ جو ہر سال حسین ابن علی کی مجالس کو برپا کرتی تھی، لیکن آخری وقت میں اپنے عمر کے اس حصے میں آ چکی تھی کہ اب جسم میں طاقت نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے حسین ابن علی کی مجلس کو برپا کر سکیں، قائم کر سکیں۔ کہا محرم کا چاند قریب تھا کہ محرم کا چاند دکھائی دے، دور دور تک کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں تھا۔ کہا جیسے محرم کا چاند نظر آیا، بالکل پریشان حالت میں اپنے گھر میں بیٹھ گئی،
कुछ देर गुजरी के दक्कुल बाब हुआ, दरवाजे पे दस्तक हुई। कहा बीबी तशरीफ लाई और कहा कि उस बुढ़िया के नाम से पुकारा, कहा मैं इस अज़ादारी को बपा करने में तुम्हारी मदद करूंगी। कहा पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, हर मजलिस से पहले वो आती और हर मजलिस के बाद वो बीबी जाती, पूरी तरह से उस मजलिस में हर तरह से उस बुढ़िया की मदद करती। जैसे ही सुबह आशूर हुई, आशूरा का दिन आया और वो बीबी आकर के कहती है कि खातून मैंने 9 दिन इस मजलिस को बपा करने में तेरी मदद की, मैं तेरी मददगार बनी, लेकिन अब मैं तुमसे रुखसत चाहती हूँ। कहा देखो 9 दिन आपने मेरी मदद की इस मजलिस को बपा करने में, एक दिन बाकी है, इस मजलिस को बपा करने में मेरी मदद कर दीजिए। वो बीबी कहती है कि आज मुझे करबला में जाना है, आज के दिन मेरा लाल भूखा और प्यासा ज़िबह किया जाएगा। गोया किसी को शक ना हो कि जब भी मजलिस हुसैन इब्न अली बपा होती है उसमें अहले बैत हजरत ज़हरा शरीक होती है। बस गिरामी 2-4 जुमले मैंने आप हज़रात के ज़हन आमादा हो गए। इस मुहर्रमुल हराम का जो मौजू है वो मौजू है अस्माए हुस्ना इलाही, परवरदिगार की अस्मा। अब जब हम अस्मा की बात करते हैं, इस्म यानी नाउन, अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो नाम, अस्मा इस्म इसकी प्लूरल है कि इस्म की जमा है अस्मा, इलाही यानी अल्लाह के नाम। अस्माए हुस्ना जब कहेंगे तो अल्लाह के अच्छे नाम, अल्लाह के बेहतरीन नाम। जब भी अस्माए हुस्ना इलाही का जिक्र आता है तो हमारे ज़हनों में ये आता है कि कोई ऐसा इसमें आज़म मिल जाए, कोई ऐसा जिक्र मिल जाए, कोई ऐसा विर्द मिल जाए कि जिसके ज़रिए से रिस्क में बरकत आ जाए, औलाद मिल जाए। ये जो हम एक तसव्वुर लेके बैठे हैं ये अपनी जगह, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अस्माए हुस्ना की हकीकत कुछ और है। अगर हम जब एक एक इस्म पे बहस करेंगे इंशाअल्लाह आइंदा मजालिस में, तो हमें मालूम ये पड़ेगा कि इस दुनिया को चलाने में, इस दुनिया के आगे बढ़ने में अगर कोई चीज कार फरमा है तो वो परवरदिगार के इस्म इलाही है, परवरदिगार के इस्म इलाही है। अब देखिए इस्म खुद नाम, अगर परवरदिगार ने किसी चीज को खल किया तो उसे इस्म देंगे खालिक, कि वो कहलाएगा खालिक। आया ये लफ्ज खालिक इस्म है? इस लफ्ज खालिक ने खल्क किया? लफ्ज खालिक ने खल्क नहीं किया, बल्कि ये उसके खल्क करने के को की कैफियत को एक नाम दिया गया। अगर आप मेरा तवज्जो फरमा रहे हैं उस खल्क में, और मिसाल से अर्ज करता हूँ, हम किसी बच्चे को या किसी आलिम को कि जिसके पास दीन का इल्म हो, दुनिया इल्म हो, उसे क्या कहते हैं? आलिम। खुद उसे आलिम क्यों कहा? क्योंकि उसमें सिफत पाई जाती थी इल्म की। किसी में इल्म की सिफत पाई जाए तो उसे क्या कहेंगे? आलिम। खुद आलिम इस्म है उस हकीकत का, खुद आलिम इस्म है उस हकीकत का, हकीकत नहीं है। खुद खालिक हकीकत नहीं है, खुद आलिम हकीकत नहीं है, बल्कि एक हकीकत की तरफ इशारा है। अब इसी को मुझे खोलना है इंशाअल्लाह। इसका मैं एक खुलासा जो 10 दिनों में मैंने आप हजरात के सामने पेश करना है, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि बड़े पुल सिरात हैं जो आपने मेरे साथ तय करने हैं। फलसफी अभास भी हैं, कलामी अभास भी हैं, और उसमें फ़ज़ाइल की भी मेराज है। लेकिन गुजारिश ये होगी अगर आप हजरात बर वक्त आएंगे, चूँकि 10 दिन गुफ्तगू है और हमें इंशाअल्लाह स्वयं की मजलिस भी दरकार होगी, तो हमने एक ही मौजू पे रहना है और इसी मौजू पे गुफ्तगू करनी है। इसमें क्या चीज़ें डिस्कस होंगी? क्या यह परवरदिगार के अस्मा वही हैं कि जो कुरान में आए, जो रिवायात में आए? फिर आगे बात बढ़ेगी, क्या यह परवरदिगार को हम कोई अपनी तरफ से इस्म नाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते? आया हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते? फिर आगे गुफ्तगू होगी कि आया परवरदिगार को जब हम किसी कोई सिफत परवरदिगार को मुत्तसिफ करते हैं, जब परवरदिगार को हम आलिम कहते हैं, मैं भी आलिम हूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से, आप भी आलिम हैं अगर आलिम बन जाए, खुदा भी आलिम है, एक आम इंसान भी आलिम है, तो गोया हम उसी माना में ले सकते हैं जिस माना में खुदा को आलिम लेते हैं। इस पे गुफ्तगू होगी एक आम इंसान के आलिम होने में और खुदा के आलिम होने में फ़र्क क्या है। फिर परवरदिगार की हकीकत इल्म पे गुफ्तगू होगी।
پھر لفظ ہوا پہ گفتگو ہوگی، یعنی ذات خدا. خدا ایک ذات رکھتا ہے، ایک صفات رکھتا ہے. صفات یعنی ایٹریبیوٹس. خود خدا کی ذات پہ بات ہوگی اور خدا کی صفات پہ بات ہوگی. جب یہ آگے معاملہ پڑے گا تو عالم الغیب و شہادہ پہ بات ہوگی کہ پروردگار علم رکھتا ہے تو اس کی علم رکھنے سے مراد کیا ہے. پھر پروردگار کی 2 صفات الرحمن اور رحیم پہ بات ہوگی. جب یہ معاملہ آگے پڑے گا تو خود لا الہ الا اللہ اس کلمے پہ بات ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو ان کے معنی کی طرف متوجہ فرماؤں گا، بلکہ ان مطالب سے آگے بڑھ کے گفتگو ہوگی اگر آپ حضرات کی توجہ رہی. پھر اس کے بعد نہج البلاغہ کے کچھ کلمات ہیں، اگر آپ ممکن ہو سکے کہ ان کا مطالعہ کر کے آئیں. یہ جو جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے یہ ہے سورہ حشر کی آخری 3 آیات کہ جن میں کچھ پروردگار کے اسماء کا ذکر ہو رہا ہے، اور کچھ مطالب ہیں کہ جو نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 64 یا بقیہ نسخوں کے مطابق خطبہ نمبر 65 کے کچھ مطالب ہیں. ان آیات کو اور خطبہ نمبر 64 یا 65 کے مطالب کو جوڑ کے کچھ مطالب ہیں جو میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کرنے ہیں. کیونکہ چونکہ اسم کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ جو ایک لفظ ہے، بلکہ یہ خاص حقیقت کی طرف اشارہ ہے. ایک اور صلوات ہے جو محمد و آل محمد. انشاءاللہ کہ عزیزان گرامی جتنا آپ وقت پہ تشریف لائیں گے، بر وقت آئیں گے، آمادگی کے ساتھ آئیں گے، تو انشاءاللہ اتنی آمادگی کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ان مطالب کو پیش کر سکوں گا. لیکن ان میں سب سے جو مین بنیادی نقطہ ہے اس مجلس میں آنے کا، اس محفل میں آنے کا، اب دیکھیے اگر کوئی شخص لاکھ ڈبکیاں کسی تالاب میں لگاتا رہے لیکن اگر وہ نیت نہ کرے تو وہ غسل قرار نہیں پائے گا. اگر میں اپنے چہرے کو لاکھ دھوتا رہوں، لاکھ اپنے چہرے پہ پانی ڈالتا رہوں، لیکن اگر میری نیت نہیں ہوگی تو کبھی بھی میرا دھونا وضو قرار نہیں پائے گا. میں 7 طوافوں کی بجائے 70 طواف کروں لیکن اگر میری نیت نہ ہوگی تو میں اسے حج، فقط نیت ہے کہ جو اس دھونے کو وضو بناتی ہے، یہ نیت ہے کہ جو اس طواف کو، ان چکر کاٹنے کو طواف بناتی ہے، یہ نیت ہے کہ جو تالاب میں ڈبکیاں لگانے کو غسل بناتی ہے. اگر نیت ہوگی، اگر آپ کی آمادگی ہوگی، اگر ایک خود آپ حضرات نے چیز فکر کر کے آنی، وہ کیا ہے کہ جب آپ یہ نیت لے کر کے آئیں گے کہ میں علم چاہتا ہوں، میں ہدایت چاہتا ہوں، یہ خدا کی عدالت کے خلاف ہے کہ اگر کوئی شخص علم چاہے، ہدایت چاہے اور اسے نہ ملے. اگر آپ کی طلب جتنی زیادہ ہوگی پروردگار اس طلب کے صدقے سے میرے اندر بھی وہ کیفیت دے گا کہ میں آپ کو بیان کر سکوں. اگر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں واقعتاً ہدایت کے لیے جا رہا ہوں، میں علم لینے کے لیے جا رہا ہوں اس غرض سے، تو پروردگار اس لکڑی سے بھی آپ کی ہدایت کا بندوبست کر دے گا، چاہے جائے کوئی انسان موجود ہو. گویا پہلا جو فریضہ ہمارا اور آپ کا ہے کہ ہمیں نیت کو خالص کرنا ہے. نیت ہو امام حسین علیہ السلام کے لیے 2 نیت ہے کہ میں آ رہا ہوں اس مجلس میں اللہ کے قرب کے لیے، میں آ رہا ہوں اس مجلس میں حضرت زہرا کی رضا کے لیے. یہ 2 نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ ان 10 دنوں میں آپ حضرات کے سامنے ان مطالب کو میں پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کروں گا. بس گرامی، اہل مدینہ سے ایک شخص روایت کرتا ہے کہ جب بھی محرم کا چاند دکھائی دیتا تھا، دیگر جب چاند نظر آتے تھے تو ہمیں پوچھنا پڑتا تھا، لیکن جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ امام صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں بتا دیتی تھی کہ گویا محرم کا چاند دکھائی دے چکا. اور جب یکم محرم کو ابن شبیب، ریان ابن شبیب کی ملاقات ہوئی 8ویں امام سے، تو 8ویں امام نے بڑی طولانی حدیث ہے، بڑے عجیب جملے کہے. کہا ابن شبیب، عام طور پر جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ لوگ قتال سے اجتناب کرتے تھے، لیکن اس محرم کے مہینے میں بھی ہمارے قتال سے اجتناب نہ کیا گیا، ہمارے اسباب کو لوٹا گیا، ہمارے خیموں کو لوٹا گیا. اور ایک عجیب جملہ کہا، ایک عجیب نفسیاتی جملہ کہا، اے ابن شبیب، اگر تمہیں کسی وجہ سے رونا چاہو، کسی بات پہ رونا چاہو تو میرے جد مظلوم پر گریہ کر لینا.
کہ جب بھی تم کسی بات پہ رونا چاہو. اور پھر کہا میرے جد کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اس طرح سے ذبح کیا گیا کہ جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا. اجر و کمی اللہ اکبر. کہا اس طرح سے ذبح کیا گیا. اور پھر روایت کا جملہ ہے کہ فَحْضٌ لِحُزْنِنَا، کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ہمارے غم کو غم کی طرح منائے، کہا وہ ہمارے ساتھ جنات میں درجہ علیہ پر آتا ہے. پروردگار اس میں جنت میں ایک عجیب مقام قرار دیتا ہے. اور پھر ایک عجیب روایت کا جملہ ہے، کہا اگر کوئی شخص فقط اس کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر آنسو نکل آئے تو گویا پروردگار اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وجہ کیا علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک آنسو کے بدلے پروردگار جنت بھی واجب کر دے اور سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے. کا وجہ یہ ہے کہ جب حسین خدا کی راہ میں نکلے تھے تو اپنے لیے کچھ نہ بچایا، اپنے اہل عیال کو قربان کر دیا، اپنے پیاروں کو قربان کر دیا. جب حسین نے سب کچھ لٹا دیا، اب خدا بھی چاہتا ہے کہ جو حسین کے غم میں ایک آنسو بہائے، پروردگار اس کے لیے سب کچھ لٹانا چاہتا ہے. اللہ اکبر. بس عزیزان گرامی، حسین ابن علی یہ اہل بیت کے مصائب کا آغاز محرم سے نہیں ہوا تھا. میں چاہتا ہوں ان تمام چیزوں کو ارتباط کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کروں. اہل بیت کے مصائب کا آغاز محرم سے نہیں ہوا تھا، بلکہ اہل بیت کے مصائب کا آغاز تو اس وقت ہو گیا تھا کہ جب مسلمان زہرا کے گھر کے باہر، جب مسلمانوں نے زہرا کے دروازے کو آگ لگائی تھی. اہل بیت کے مصائب کا آغاز تو اس وقت ہو گیا تھا جب حضرت زہرا کے چہرے پر تماچا لگا تھا. اجرکم من اللہ. اہل بیت کے مصائب کا آغاز تو اس وقت ہو گیا تھا کہ جب ایک جلتا ہوا دروازہ حضرت زہرا پہ گیا. اللہ اکبر. بس عزیزانو، اہل بیت کے مصائب کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا کہ جب علی مرتضیٰ حضرت زہرا کو قبر میں اتارتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کی امانت آپ کے حوالے. اجرکم من اللہ. بس عزیزانو، جب 27 ذی الحج کا دن آیا، حسین ابن علی کا قافلہ مقام ذی الحسن پر رکا. ایک عجیب جملہ ہے، ایک عجیب واقعہ ہے. کہا کسی نے کہا مولا یہ سامنے ایک نخلستان دکھائی دیتا ہے. جب یہ قافلہ آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک لشکر نمودار ہوا کہ گویا وہ خر کا لشکر تھا. اس لشکر کی کیفیت یہ تھی کہ اگر تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اگر کچھ دیر اس لشکر کو پانی نہ ملتا تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا. جیسے یہ لشکر قریب آیا، کسی نے کہا مولا ان کے لیے پانی کا بندوبست نہ کریں. کیا ہی بہترین موقع ہے کہ بغیر تلوار چلائے یہ لشکر مارا جائے گا. کہا ہمیں تلوار چلانی نہ پڑے گی، لیکن دیکھیے یہ فاطمہ کا لال ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، اس سے یہ برداشت نہیں ہے کہ حسین کے پاس پانی موجود ہو اور دشمن ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے. کہا عباس ان کو پانی پلا. ایک شخص تاریخ نے جس کا نام علی لکھا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں شدت پیاس سے اتنا نڈھال تھا کہ میں سب سے آخر میں حسین ابن علی کے پاس پہنچا. کہا میں نے جب حسین ابن علی کے پاس پہنچا، حسین نے کہا کہ اس کے لیے مشق کا دہانہ کھولو، اسے پانی پلاؤ. کہا میں شدت پیاس کی وجہ سے اتنا نڈھال تھا کہ میں مشق کے دہانے کو تھام نہیں پا رہا تھا. حسین کی نگاہ پڑی، خود حسین آگے بڑھے، مشق کے دہانے کو تھاما، اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا. حسین نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. میں کہوں گا حسین ابن علی آپ سے دشمنوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی. اب مجھے نہیں معلوم آپ نے سکینہ کی پیاس کو کیسے برداشت کیا ہوگا، آپ نے علی اصغر کی پیاس کو کیسے برداشت کیا ہوگا. اجرکم من اللہ. کوئی آنکھ خشک نہ رہے، کوشش کرے آج آنکھوں کا غسل ہو جائے. ہاں عزیزانو، علماء یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی شہید کی پیاس کے بارے میں سوال کیا جائے کہ کربلا میں سب سے زیادہ کون پیاسا تھا، علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ جس شہید کی طرف بھی نگاہ کی جائے تو معلوم یہ پڑے گا کہ سب سے زیادہ پیاسا یہی شہید تھا.
اور وہ منزل بھی حسین ابن علی نے گزاری کہ جب حسین کا علی اکبر جنگ کرتے کرتے واپس آیا، آ کر کے کہا بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جائیں تو میں بتا دوں علی کا پوتا کیسے جنگ کرتا، عباس کا شاگرد کیسے جنگ کرتا ہے۔ یہ وہی علی اکبر ہے کہ جب 3 سال کا سن تھا حسین ابن علی مسجد میں موجود تھے، مشغول نماز تھے، نماز تمام ہوئی، علی اکبر آئے، کہا بابا مجھے انگور چاہیے، یہ مقام معجزہ ہے، یہ مقام فضیلت ہے۔ حسین ابن علی نے مسجد کے دامن کے ساتھ مسجد کے ستون کو ہاتھ مارا، ایک خوشہ حسین کی گود میں آ کر کے گرا۔ یہ وہ مقام فضیلت ہے کہ حسین معجزے سے علی اکبر کی خواہش کو پورا کر رہے ہیں، لیکن وہ مقام امتحان تھا کہ جب حسین کا بیٹا جنگ کر کے واپس پلٹا، حسین اسے پانی نہ دے سکا۔ ایک مرتبہ کہا علی اکبر اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھو، جیسے ہی علی اکبر نے زبان کو دہن میں رکھا، کہا بابا آپ کا دہن تو میرے دہن سے زیادہ خشک ہے۔ یہ منزل بھی حسین نے گزاری، اور حسین نے اپنے بھتیجے کا لاشا اس عالم میں اٹھایا کہ جب اس پہ گھوڑے دوڑ چکے تھے، اس کا لاشا پامال ہو چکا تھا۔ من اللہ، یہ منزل بھی حسین نے گزاری، اور وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ ایک مرتبہ اپنے 6 ماہ کے لاڈ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور مقتل کی طرف جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں یا قوم اشقیا، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے اس 6 ماہ کے بچے پر رحم کرو۔ کچھ لمحوں کے بعد یہ بچہ بھی حسین کے ہاتھوں میں ذبح ہو گیا۔ جب کوئی نہ رہ گیا، اب خیموں سے الاتش الاتش کی آوازیں آ رہی، عباس کا سر جھکا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آئے، کہا آقا اب مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ جو حضرت عباس سے محبت کرتے ہیں، جو حضرت عباس سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کی آنکھیں خشک نہ رہے۔ کہا آقا اب مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیجیے۔ ایک مرتبہ کہا اے عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہو۔ عباس تڑپ کے کہتے ہیں آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ کہا اگر جانا ہی ہے تو ان بچوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ بس عزادارو حسین نے یہ منزل بھی پار کی کہ ایک مرتبہ عباس ذہن سے زمین پر آئے، حسین کا ہاتھ کمر پہ تھا، اور یہ کہتے جاتے تھے عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر اجرکم من اللہ۔ بس عزادارو یہ منزل بھی حسین نے گزاری۔ اب وہ مرحلہ آ گیا کہ سر حسین سجدے میں ہے، اور شمر خنجر چلا رہا ہے، اور وہ وقت آیا کہ جب کربلا میں یہ آواز بلند ہوئی، قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ 3 دن تک حسین کا لاشا خاک کے گھر میں کربلا پر پڑا رہا، نہ کوئی دفن کرنے والا تھا، نہ کوئی دفن دینے والا تھا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا
चला जाए चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा तुझे देख के मर जाए ना तुझे देख के मर जाए ना बीमार है सुगरा चांद मुहर्रम के तू बदली समझ के चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा तुझे देख के मर जाए ना तुझे देख के मर जाए ना बीमार है सुगरा चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए 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 चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा घर सहारा का लुटने की खबर तूने सुनाई तुझे देख के रोती है मुहर्रम में खुदाई 1400 बरस बीते 1400 बरस बीते सब करते हैं शिकवा चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा घर सहारा का लुटने की खबर तूने सुनाई तुझे देख के रोती है मुहर्रम में खुदाई 1400 बरस बीते 1400 बरस बीते सब करते हैं शिकवा चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा मिलने के लिए भाई को बेचैन बड़ी है कब से अली अकबर की वो राहों में खड़ी है बिछड़ी है ये मुद्दत से बिछड़ी है ये मुद्दत से इसे तू ना नजर आए चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा मिलने के लिए भाई को बेचैन बड़ी है कब से अली अकबर की राहों में खड़ी है बिछड़ी है ये मुद्दत से बिछड़ी
चला जाए, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। वीरान घरों में ना इसे नींद है आती, अकबर की जुदाई है इसे खून रुलाती। कदमों के निशान ढाप के, कदमों के निशान ढाप के बैठी है सरेरा है। चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। तुझे देख के मर जाए ना, तुझे देख के मर जाए ना, बीमार है सुगरा है। चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। गिन गिन के जो सुलाने ये दिन है गुजारे, जिंदा है तो अकबर के वादों के सहारे। दिन रात तड़पती है, दिन रात तड़पती है, इसे और न तड़पाए। चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। गिन गिन के जो सुगराने ये दिन है गुजारे, जिंदा है तो अकबर के वादों के सहारे। दिन रात तड़पती है, दिन रात तड़पती है, इसे और न तड़पाए। चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। भैया की जुदाई में परेशान है रहती, हर रोज ये नाना को रो रो के है कहती। अकबर ना मिला जाना, अकबर ना मिला जाना, मर जाऊंगी तन्हा। चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। तुझे देख के मर जाए ना, तुझे देख के मर जाए ना, बीमार है सुगरा है। चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा,
चला जाए चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए वादा जो किया बैल को सीने से लगा के मैं शादी करूंगा तो तेरे पास ही आके मैं साथ मुहर्रम को मैं साथ मुहर्रम को लौटूंगा ना घबराए चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए तुझे देख के मर जाए ना तुझे देख के मर जाए ना बीमार है सुगरा चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए बहनों का तो भाइयों से रिश्ता ही अजब है तुम भूल गए मुझको ये कैसा गजब है इस आस पे जिंदा हूँ इस आस पे जिंदा हूँ देखूं तेरा चेहरा चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए सुहरा के नसीबों में रोना ही लिखा है सरदार मासूमा को मिली कैसी सजा है खतरा या ना अकबर का खतरा या ना अकबर का रोती रही सुगरा चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए तुझे देख के मर जाए ना तुझे देख के मर जाए ना बीमार है सुगरा चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए घर सहारा का लुटने की खबर तूने सुनाई तुझे देख के रोती है मुहर्रम खुदाई 1400 बरस बीते हैं 1400 बरस बीते सब करते हैं शिकवा चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जाए 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 भैया की जुदाई में परेशान है हर रोज
بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے قاصد کو دیا خط یہ پیغام لکھا ہے ایک بار تو مل جا مجھے سینے سے لگا لے پتھرائی ہوئی نظریں پتھرائی ہوئی نظریں کب دیکھیں گی چہرہ چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سغرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے جب تک ہے دورے آسمان جب تک ہے دورے آسمان سن لے یہ ہر پیر و جوان سن لے یہ ہر پیر و جوان آواز پر شابیر کی اٹھتا رہے یہ کارواں رکنے نہ پائے یہ قدم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اونچا سب کہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم جب تک ہے دورے آسمان جب تک ہے دورے آسمان سن لے یہ ہر پیر و جوان سن لے یہ ہر پیر و جوان آواز پر شابیر کی بڑھتا رہے یہ کارواں رکنے نہ پائے یہ قدم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم ہر قلب پر چھاتے چلو ہر قلب پر چھاتے چلو دنیا کو بتلاتے چلو دنیا کو بتلاتے چلو ایک محاذ ظلم کی تصویر دکھلاتے چلو ہر دل میں پردوش ہے غم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم کب تک نہ مانے گا کوئی کب تک نہ مانے گا کوئی وہ وقت آئے گا کبھی وہ وقت آئے گا کبھی ہر قلب پر چھا جائے گا اپنا حسین ابن علی اس در پر ہر سر ہوگا غم اونچا
دلوں کی آس ہے اب نہ کسی پر چمٹل زندہ کسی کی آس ہے جس نے سائے لاکھوں سے کم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین محمد وعلى محمد سلام اللهم صل السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان والحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان من زوال الإيمان ومن شر الشيطان عجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك ونورك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد